वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है PTI से अली बुखारी साहब ने, सीनियर रहनुमा है PTI के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके अलावा हमें PMLN से ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। और हमें सीनियर एनालिस्ट हैं तहा अहमद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइए, आपके पास जो है 237 जो वोट हैं, फिर वुज़रा के गैर मुल्की दौरे जो मनसूख क्यों किए जा रहे हैं? क्या बौखलाहट है गवर्नमेंट को? क्या वजह है जो सब कुछ आपके हाथ में होने के बावजूद आप लोग किस खौफ में मुब्तला हैं जो रातों रात जो है वो बदल जाएगा? आपको ये कोई खौफ है कि कोई वोट जो है इधर उधर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि हम एज यू नो कि हम एक कोलिशन पार्टीज की गवर्नमेंट है और इत्तेहादी गवर्नमेंट है और मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं वो हमारे साथ हैं। इसके बावजूद कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई रिस्क नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी भी लेवल पे आके हमें सुबकी ना हो, हमें शर्मिंदगी ना हो, हमें परेशानी ना हो। और अगर हमने किसी को ये तो नहीं कहा कि हम आपके बंदे ले रहे हैं या हम किसी के बंदे तोड़ रहे हैं, हमने लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे ही कोलिशन पार्टीज हैं उनके MNAs जो हैं या सेनेटर्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखा है। हमने किसी के ऊपर कोई इस तरह का कोई जिस तरह के एलिगेशंस आते हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली इखलाकी तौर पे भी हमारा ये हक है कि हम अपने मेंबरान से ये गुजारिश करें, अपने वज़रा से, कि ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो शो की जाए और किसी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व ना हो, इसलिए। लेकिन खौफ की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। हमें हमारे मेंबरान को किसी के पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें किसी भी किस्म का, और दूसरी बात यह है कि हमें अपने मेंबरान को इम्पोर्टेंस भी देनी है, उनको भी ये बताना है कि हमें आपकी जरूरत है, हम एक एक वोटर की हमें जरूरत है, हमें आपके वोट की जरूरत है, ताकि हम कानून साजी जो 27th अमेंडमेंट है उसको कामयाबी से हम किनार कर सके। इसमें बिल्कुल लीगली। जी ठीक है। अच्छा अली बुखारी साहब, आप ये बताइए कि आप लोग ये कहते हैं कि विफाक जो है वो दुश्मन तरमीम है, लेकिन इख्तिदार में रहकर इस्लाहात क्यों नहीं की आप लोगों ने? जब आप लोग इख्तिदार में थे तो उसमें इस्लाहात में अगर चेंजिंग्स होनी चाहिए थी तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं की? क्योंकि आप तो इख्तिदार में थे उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए सना, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। हमारे पास रोज होके 172 सीट्स होती थी और वो भी ब्लैकमेल पे ही सारा सिस्टम चला। एंड मोर ऑफ इट आप अगर देखें तो हमारे पास हुकूमत तकरीबन 3.5 साल रहे और हमने उसके अंदर एक्ट्स बहुत ज़्यादा पास किए, लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा की, जो कि हमारा अवलीन और तरजीह बुनियादों पर फ़र्ज होना चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन। ये जो अमेंडमेंट्स अभी आई हैं, 26 अमेंडमेंट आई पहले, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, मेरे सारे प्रोग्राम्स आप देखें तो मैं कहता था ये बहुत बड़ा फेलियर है, ये इस मजाक के साथ, इस कौम के साथ, इस सिस्टम जो बचा कुछ है इसके साथ बहुत बड़ा मजाक है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि एक इंस्टीट्यूशन आपका तबाह हो गया। आपके एक इंस्टीट्यूशन के साथ जितने लोग 25 करोड़ अवाम थे उन सब का फेथ आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने देखा कि सीनियरिटी का सिस्टम आपने खत्म कर दिया। आपने जुडिशरी को एक दूसरे के खिलाफ गरेबान तक पहुंचा दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? जिन्होंने फैसला करना था वो अपने खत 5-5 लिख के बैठे हुए, 1.5 साल हो गया, कभी उस पर आज तक किसी ने अमल दरामद किया, कभी उस पर कोई इंक्वायरी बनाई, कभी उस पर कमीशन बैठा कि यार इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया। 5 जजेस ऑफ द मोस्ट सीनियर, 7 में से जो है आपके 5, पहले 6 और फिर 5 जजेस ने लेटर लिखा, डिप्यूटेशन में लेटर्स लिखे, और आपने सीनियरिटी 17 नंबर का बंदा उठा के पहले नंबर के ऊपर बिठा दिया। तो मीनिंग भाई आपने एक सिस्टम ऐसा कर दिया है कि जो आपने जुडिशल कमीशन बनाया कि मैं अगर हुकूमत हूँ, मेरे खिलाफ अगर आप सना सुन रही हैं केसेस, तो मैं आपको कहूंगा नहीं, आप उठें, आपको मैं बनू फेंक रहा हूँ, आपको मैं चकवाल फेंक रहा हूँ, आपको मैं जीबी फेंक रहा हूँ। सो कौन सा इंसाफ होना है? तो आपने तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को खत्म करके आपने सबॉर्डिनेट एक अदारा बना दिया, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि जो अभी रिसेंट आप अमेंडमेंट्स देखें जो पिछली हुई, जरा ये कहते थे उसमें इनका आर्गूमेंट होता था गवर्नमेंट का कि जी अवाम उन्नास के लिए है। 26 लाख से 27 लाख केसेस हो गए एक साल के अंदर, 27 लाख प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर।
4.25 سے 4.25 لاکھ کیسز ہو گئے ہائی کورٹ کے اندر, اور 56,000 سے 65 سے 70,000 کیسز ہو گئے سپریم کورٹ میں. بھائی کہے کہیں آپ نے انصاف دیا؟ ہاں یہ ضرور کیا آپ نے کہ ہماری پٹیشنز پینڈنگ رہ گئی, ہمارے جتنے بھی کیسز تھے سارے کے سارے آپ کے مرضی کے بندوں کے پاس جاتے تھے, آپ کے کیسز فکس کرنا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ آپ کے لوگ بیٹھ کے آ کے, آپ کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ جن کو آپ لے کر آئے اور ایڈمیٹڈلی لے کر آئے. ہم تو کبھی 26ویں امینڈمنٹ کا حصہ تھے ہی نہیں, ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا. ہمارے جو 2 لوگ جوڈیشل کمیشن میں ہی بیٹھتے ہیں انڈر پروٹیسٹ بیٹھتے ہیں. ہم تو لیگلائزڈ لوگ ہیں, ہم تو ایک پیسفل پاکستانی ہیں, ہم تو ہر چیز کو کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہو. مجھے آپ ایک چیز بتا دیں, عوام آپ کے 25 کروڑ عوام میری بات آپ کے وساطت سے سن رہی ہے, کون سی اتنی ایمرجنسی تھی کہ آپ کو 26ویں کے بعد 27ویں امینڈمنٹ لانی پڑ گئی؟ وہ بھی رات کی تاریکی میں آئی, یہ بھی رات کی تاریکی میں آئی. کیبنٹ ممبرز میرے ساتھ پچھلے 4 دن سے ریگولر 4 5 پروگرام میں بیٹھے تھے, کیبنٹ ممبرز. میں آرڈنری ایم این ایز یا آرڈنری لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو کیبنٹ کیسا ان کو نہیں پتا تھا کہ کون سی جو شکیں ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں, کون سا دستاویزات آ رہا ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے چند نکات کیے جس کو آج ڈیبیٹ کا حصہ بنایا ہوا ہے. اور اتنی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ آپ کی کیبنٹ اجلاس پرائم منسٹر زوم پہ کر رہا ہے یا کس چیز کے اوپر؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ بیسیکلی دا پبلک ڈاکومنٹ. اگر ذوالفقار علی بھٹو کی اسپیچ سنے, اور جب انہوں نے بنایا تھا اس کے اندر ان کے پاس 2/3 میجورٹی موجود تھی 71 کے بعد, 73 میں, لیکن کنسنسس ڈیولپ ہوئے, مفتی بیٹھے, آپ کے ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ بیٹھی ہر پارٹی کی, آپ کے جو ہے علامہ مشائخ علماء مشائخ بیٹھے, آپ کے ٹیکنوکریٹس بیٹھے, آپ کے بیوروکریٹس بیٹھے, آپ کے ٹاپ لائرز کی جو ٹیم تھی وہ بیٹھی, اور ایک ایسا دستاویز بنا جس پہ یونینیمسلی سب نے اتفاق کیا, اور اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں. آپ کا وہ ایک پیکٹ ہے, اٹس اے سوشل پیکٹ بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ ود دا پاکستان. آپ نے اس کے اندر اتنی بڑی ترمیم کر دی, اور اس سے بینیفیشری کون ہو رہا ہے؟ چند افراد. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں فار دا سیک آف پبلک, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پبلک ایٹ لارج, اس میں مجھے بتا دیں کیا ہے, مجھے ایک چیز بتا دیں جو پبلک ایٹ لارج ہو. ٹھیک ہے, آپ نے سارا کا سارا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دیا. مجھے دنیا کی کوئی ایسی جگہ بتا دیں, دنیا کی کوئی, جہاں پر سینیورٹی کا یہ کانسیپٹ ہو جو پاکستان میں انہوں نے کر دیا. مجھے ایک ایسی ایگزامپل کوٹ کر دیں آپ کہ جہاں پر آپ نے بیٹھے ہوئے سٹنگ سینئر ججز کو اٹھا کے پرے پھینک کے کہا نہیں یہ ہوگا یہ ہوگا, جو میری مرضی ہوگی وہ ہوگی. بھائی ہمارا تو کانسیپٹ کانسٹیٹیوشنل ایک ہے جو بیس کرتا ہے آن دا بیسس آف اسلامک پرنسپل. آپ کا آرٹیکل 2A آپ کا 1 آبجیکٹو ریزولوشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا پاکستان میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے منافی ہو. یہ کون سا قانون ہے کہ جب ایگزیکٹو بھی آپ ہیں, آپ مدعی بھی ہیں, آپ جج بھی ہیں, آپ جو ہیں فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے, شہادتیں بھی آپ نے کرنی ہے, آپ نے انکوائری بھی آپ نے کرنی ہے. تو بھائی یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے. قاضی القیوم تو اپنا کیس بھی نہیں سن سکتا. آپ نے تو ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اچھا ٹھیک ہے, یہ سویلائزڈ سوسائٹی کا کیس نہیں ہے, یہ باربیرین دور کا اسٹیک ہے. ایک چیز اور سنا میں ایڈ کر دوں, جو آپ نے ایگزیکٹو پاورز کے آفیسرز کو جوڈیشل پاورز دے رہے ہیں, جنہوں نے لا پڑھائی نہیں ہے, جنہوں نے لا گریجویٹ ہی نہیں ہے, جن کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا, اور جو کالونیل دور کے انفارمیشن تھی, کالونیل دور کی فارمیشن, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب وہاں پر ACDC کے بعد جوڈیشل اختیار بھی ہوتے تھے, 3 بجے تک لوگوں کو بٹھائی رکھیں, 4 بجے تک بٹھائی رکھیں. یار آپ تو جو آپ کا ایگزیکٹو باڈی ہے, جو آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, اس کا سب سے چھوٹا کمپوننٹ ہے پٹواری. جو آپ کا میرا جتنے ہمارے اینکرز بیٹھے ہیں, جتنے ہمارے بھائی آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں, ان سب کے, ان کے والدین کے, ان کی اولاد کے, ان کے اپنی جائیداد کا صرف کسٹوڈین ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس ریکارڈ آف رائٹس آپ کا پڑا ہوا ہوتا ہے جو آپ نے لینا ہوتا ہے. ذرا اس سے تو لا کے مجھے دکھا دیں. اس کو تو آپ نے آلریڈی اتنا امپاور ہے کہ وہ آپ کو آپ کی چیز دینے میں نہ دینا چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو DC صاحب, AC صاحب کو جو خالی مارکیٹ پرائس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, جن کے پاس 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے, اور 7-7 8-8 10-10 آلریڈی ان کے پاس اسکواڈ ہے. آپ ذرا جائیں, صبح 8 بجے کا ٹائم ہے, آفس ٹائمنگز ہے 9 بجے کا ٹائم ہے. ذرا مجھے بتائیے گا پاکستان میں کون سا DC صبح 9 بجے بیٹھا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ جوڈیشل پاور دے رہے ہیں ان کو, اور ان لوگوں کو تمغے دے رہے ہیں. علی بخاری صاحب, لیکن بات ساری ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی, جی مجھے ذرا جواد فیضی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے, طاہر احمد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. جواد فیضی صاحب آپ یہ بتائیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سینئر اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سے یہ بتائیے چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو عہدہ ہے وہ آرمی چیف کو دینا سول اور فوج کے جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک اس پہ اثر انداز ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے بھی تھوڑا سا موقع اس لیے دیجیے گا کہ میں اگرچہ لائر نہیں ہوں, میں اگرچہ ماہر قانون نہیں ہوں, لیکن مجھے 33 سال ہو گئے ماہرین قوانین کی بات سنتے سنتے, اور بڑا کچھ میں نے دیکھا بھی سنا بھی کہ اس ملک کے اندر اگر ججز, وکلاء, صحافی, میں پہلے اعتراف کر رہا ہوں کہ اگر صحافی بھی انسان بن جائے اور قانون کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو شاید یہ بحث نہ ہو رہی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ
کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کیوں تکلیف ہے, یہ کیوں عدلیہ میں ضروری ہے کہ 25 سال پہلے یہ طے ہو جائے کہ کس کا بھتیجا, کس کا بانجا, کس کا بیٹا, کس کا بہنوئی آئے گا اور پھر گڈ ٹو سی یو کہتا رہے گا. یہ بھی وارہ نہیں کھاتا اس ملک کو, قوم کو. اگر آرمی کے حوالے سے بات ہو رہی, میں اگلے مرحلے میں اس سے بھی جاؤں گا, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدلیہ کے اندر آپ پہلے سے سیٹ کر لیں, طے کر لیں, کیسز سیٹ کر لیں اور رجسٹرار کے ذریعے نہ جانے کیا کچھ کر لیں اور وکلا اس پہ سودے بازی کرتے رہے. اس ملک کو, قوم کو یہ بھی نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات, ہم نے یہ دیکھی کہ جب بھی معاملہ ایسا آتا ہے, گفتگو کی جاتی ہے, شعلہ بیانیاں کی جاتی ہیں, جو شیلی تقریریں کی جاتی ہیں, لیکن آپ نے اپنے انٹرو میں دیکھیے, آپ نے راجہ ناصر عباس صاحب کی بات کی, وہ کس منہ سے بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو وہ کس منہ سے بیٹھے ہوئے, پہلے تو انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے, چلے جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, اگر ایک جماعت کا ایک سینیٹر ہو سینٹ کے اندر تو راجہ ناصر عباس صاحب اپوزیشن لیڈر ہونے چاہیے, اور اگر ایک جماعت کا ایک بندہ ہو, محمود خان اسد رضوی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, تو اس کو اپوزیشن لیڈر ہو جانا چاہیے. کدھر گئی جمہوریت پی ٹی آئی کی, کدھر گئی جمہوریت باقی جماعتوں کی, کدھر گیا سارا کچھ؟ لہذا اس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. اب میں آگے آ جاتا ہوں. دیکھیے, میں بڑی واضح طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے عقل کے مطابق, اپنی ثوابدید کے مطابق. میں کسی کا وکیل نہیں ہوں, میں کسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن کیا پارلیمنٹیرینز کا کام قانون سازی نہیں ہے؟ کیا اس پہ اعتراض کرنا نہیں ہے؟ کیا اچھے مشورے دینا نہیں ہے؟ ہم نے تو مجبوراً یہ سمجھ لیا کہ جی قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران وہ صرف ہماری گندی جو گلیاں ہیں ان کے گٹر صاف کروائیں گے اور ان کے معاملات ٹھیک کروائیں گے. قانون سازی اصل میں ان کا کام ہے, اور پی ٹی آئی تو اس وقت تمام بیرسٹر اس کے عہدیدار ہیں, چیئرمین ہے, سیکرٹری جنرل ہے. لہذا اگر انہیں یہ علم نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو زیادہ علم ہوگا, یقیناً ہونا بھی چاہیے. مگر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کو, قوم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے, اس کے معاملات کی بہتری کے لیے کیا ان کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لہذا صرف ایک بندہ فرد واحد گھنٹہ گھر بنا کے اس کے ارد گرد گھومتے چلے جائیں اور اس کے بعد بس گفتگو آئینی بھی ہو, قانونی بھی ہو, معاملات کی بھی ہو, دفاعی بھی ہو, علاقے کے معاملات کے بھی ہو, خطے کے مسائل کی بھی ہو, اس میں ہم صرف یہ گفتگو سنتے رہیں گے. میرے تو کام گئے ہیں پک اور انگلیاں گئی ہیں تھک کہ میں لکھ کے پاگل ہو گیا 33 سال میں. سر ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس ساری صورتحال میں دیکھیے, میں آپ کو ایک آخری بات, یہ جملہ اس سیگمنٹ کا یہ کہنا ضرور چاہوں گا. دیکھیے, ہر ایک کو صرف لفاظی نہیں, الفاظ نہیں اور جوشیلی خطابت نہیں, بلکہ معاملات تو دیکھنا چاہیے. کیا ثاقب نثار کے دور میں وہ جو پی کے ایل آئی کے خلاف چلا گیا تھا آج پھر وہ بحال ہو گیا ہے؟ وہی ثاقب نثار جس کو آپ نے بڑا اٹھا کے رکھا تو وہ پاگل خانے چلا گیا, فاؤنٹین ہاؤس, اور وہاں جا کے پاگلوں سے زیادہ جا کے برتن توڑتا رہا اور پھر نکلا کیا, ایک وزیر اعظم کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ اختیارات بھی کسی کے پاس ضروری نہیں ہے اور معاملات ضروری نہیں ہے. وہ جو ابھرتی ہوئی معیشت تھی اس وقت, پاکستان جو پوری دنیا میں ابھرتی ہوئی معیشت تھی, پٹا بٹھا کے رکھ دیا. اور آپ نے بھی بات کی کہ جی وزیر اعظم نے, اور یہاں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے زوم پہ لنک سے خطاب کیا ہے, زوم لنک سے. اور بھائی یہاں ایک وزیر اعظم ایسا بھی رہا ہے جو 5 بجے سے پہلے گھر سے ہی نہیں نکلتا تھا اور آ کے صرف وہ دعوتیں اڑاتا تھا, اور اس کے بعد اربوں کی محفل میں اس نے جس طرح کھانے کھائے ہیں اور ان کے تیاروں سے نکالا گیا ہے, یہ بھی تو ذلت ہمارے ہاتھ میں آئی تھی, یہ بھی قسمت میں آئی تھی. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. اچھا آصف باجوہ صاحب, یہ تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر بحث کے لیے پورے ایوان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے, کیونکہ جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی ملا ہے اور اس پر جو ہے بحث جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کو پڑھے بغیر. تو سر آپ لوگ کمیٹی تشکیل دے دیں, اور اوپر سے اپوزیشن کی جو تحفظات ہیں وہ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن میں ووٹنگ کرا دی جائے. تو سر کیا یہ آئینی عمل ہے یا سیاسی دھمکی ہے؟ مطلب اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ دیکھیے, آپ نے بھی ان کی بات کو
सेम टू सेम रिपीट कर दिया है, ठीक है। नहीं, उन्होंने जो कहा है वो मैं उनका वही पढ़ के जो उन्होंने कहा है तो वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, उनका ये है कि भी कमेटी बना दें। देखें, मुझे ये बताएं जी कि क्या मुकम्मल जो ईवान है उसकी वैल्यू या उसकी सेंटिटी ज्यादा है या 10-15 बंदों की कमेटी की वैल्यू ज्यादा है? नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि पूरा ईमान की कमेटी बना दें, क्या इसकी कोई प्रेसिडेंट है कि कभी ऐसा हुआ हो? ठीक, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर साहब तो बड़े पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, बड़े सीजन वो सीनियर वकील हैं। अगर पार्लिमान पूरे की देखिए, एक पार्लिमानी कमेटी मौजूद है जिसके पास बिल ने जाना है, वहां पे तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी मौजूद है, सब पार्टीज के मेंबरान उस कमेटी के पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं। अगर ये वहां पे नहीं जाते, पीटीआई वाले दोस्त जो हैं वो वहां पे नहीं जाते, तो ये इनकी अपनी वो फेस नहीं कर सकते। इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे बिल की मुखालफत में उनके पास हो। वो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करते हैं, उनके पास कोई मॉरल अच्छा। लेकिन आसिफ भाटिया साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो 2 दिन में वोटिंग का अमल आप लोग करने की बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन का जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसे दूर कर दें, उजलत किस बात की है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ इसका जो रूल्स हैं पार्लिमान के, जितने साहब रूल्स हैं उनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ये वहां पे अपोजिशन को एक टाइम मिलता है, ये अपने नाम लिखवाते हैं, हुकूमती बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी उनके नाम आते हैं। जो लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं उनको फिर प्रॉपर टाइम दिया जाता है। ठीक, और ये पार्लिमानी तारीख है कि सेम डे भी बिल पास हुए हैं, पीटीआई वालों ने भी किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, पीएमएल ने भी किए हैं। तो अगर इसमें पार्लिमानी कमेटी में बहस में ये शामिल हो, अपनी इनपुट वहां पे दें, अभी भी उसका पार्लियामेंट कमेटी का वहां पे इजलास होना है, इनको चाहिए वहां पे जाके बात करें, इनको ज्यादा टाइम मिलेगा, ये वहां अपने पॉइंट्स दें, उसके बाद जो इनके पॉइंट्स हैं इनके मेंबरन बात करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम उसको टेक अप करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और जो फासला ईवान करेगा हम उसके पाबंद होंगे। ठीक है, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें एमकेएम पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ताहा अहमद ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ताहा ये बताइए, जो बल्दियाती इख्तियारात की आप लोग बात कर रहे हैं, तो उसको जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की जो यकीन दहानी वो कहाँ तक हुई है, और अगर आप लोगों को उस बात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, आप लोगों की जो वो तजावीज़ा आप लोग ने जो तजवीज़ दी है अगर वो नहीं मानी जाती, तो क्या वॉच करेगी एमकेएम पाकिस्तान? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उनकी नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसको अर्बन सिंध की आवाम पिछले 40 साल से वोट देके अपनी नुमाइंदगी करने के लिए ऐवानों में भेज रही है, उसका मुतालबा आर्टिकल 140A इख्तियारात, बल्दियाती इख्तियारात को, बल्दियाती निजाम को मजबूत करना और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने वाला फॉर्मूला आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की क़यादत ने कबूल किया और किसी ने भी मुखालफत नहीं की। और तमाम लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है तो वो यही आर्टिकल है, इस पे अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस पे अमल दरामद करने का फॉर्मूला भी हम दे चुके हैं और बता चुके हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस आर्टिकल के हक में आया है उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, 18वीं तरमीम की जो असल रूह थी वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकमलेशन ऑफ पावर कर ली गई। ठीक, और इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के बजाय तमाम चारों सूबों के मुजरे आला जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास रख के बैठ गए, जिसकी वजह से निजाम जो है वो खराब तरीके से चल रहा है, ये तमाम लोगों ने देखा है। तो अच्छा ताहा साहब, ये जो बल्दियाती हुकूमतों को जो माली इख्तियारात हैं वो किस हद तक महफूज होंगे फिर? क्योंकि फिर तो जब ये आपकी आप खुशखबरी तो सुना रहे हैं, लेकिन ताहा साहब माजरत के साथ फिर बाद में फिर हम तो यही सुनते आए हैं कि फिर इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है कि जी हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। इसमें तो आपको अपनी रिसर्च करने की भी जरूरत है कि अगर एक मेयर कराची जो इस वक्त हमारी जमात का नहीं है, जैसे तैसे करके भी आ गया, हम उस तफसील में नहीं जाते,
آج صدر پاکستان اسی پارٹی کا ہے, وزیر اعلیٰ اسی پارٹی کا ہے, تو پھر کیسی جنگ ہے؟ کیوں ان کو اختیارات نہیں دے رہے؟ آج اگر انتم کسی میئر کے اختیارات کے لیے بات کر رہی ہے تو ہمارا میئر تھوڑی, ہم تو پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے اختیار مانگ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا میئر ہو. obviously سر ہمیں پتا ہے کہ سب میئر جو ہے مرتضی وہاب صاحب ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, مجھے پتا ہے یہ بات, لیکن ہم نے ہمیشہ پاکستان میں یہ نظام ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل یہ پورے پاکستان میں نظام ہونا چاہیے. اچھا علی بخاری صاحب, جیسا کہ ابھی آصف باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہاں لوگ موجود ہیں اور جن کو جو تحفظات ہیں وہاں کے بات کر رہے ہیں, تو سر آپ لوگ ہر دفعہ کیوں 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ جاتے نہیں ہیں؟ آپ اپنے تحفظات جو آپ بتائیں لوگوں کو, وہاں کی کمیٹی کے لوگوں کو. سب سے پہلے بات ہے, آئی ہوپ کہ آپ مجھے آپ پورا ٹائم دیں گے کیونکہ 3 کوسچنز آ گئے, میں تینوں کو 1 بائی 1 ایڈریس کرتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے جی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے سنا, یہ کوئی ایکٹ پاس نہیں ہو رہا. جب 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی تو اس میں 200 سے زیادہ سیشن ہوئے, 200 سے زیادہ, اور ساری پارٹیز کو سب کا لیا گیا پروز اینڈ کونس اور یونینیمس ڈیسیژن ہوا اور اس کے اندر وہ منظور ہوئی. ہمارے دور میں بھی 21st امینڈمنٹ آئی, 343 میں 342 ووٹس آئی اس کے اندر. ہر ایک کا طریقہ کار ہوتا ہے. جب آپ 2012 نیشنل اسمبلی کے رولز وائلیٹ کریں گے, جب سینٹ کے, جب آپ 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز وائلیٹ کریں گے, جب آپ سنڈے کو چھٹی دے کے بلا لیں گے, جب اجلاس کی طلبی نہیں ہوگی کر لیں گے, جب آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر کہے گا کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے بل, اور جب آپ کا سٹنگ لا منسٹر کہے گا کہ ابھی تک میرے پاس آیا نہیں ہے, رات کو 12 بجے اجلاس ہو جائے گا, اور جس طریقے سے بل پاس ہو گئے, تو ان بلوں کو کبھی بھی گورنمنٹ کی پیزرائی ہو سکتی ہے, عوامی پیزرائی نہیں ہو سکتی, نہ یہ عوام کے بینیفٹس کے لیے ہو سکتے ہیں. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام سے پہلے کل کی تاریخ میں جتنے آئے تھے مسلم لیگ کے کیبنٹ ممبر, کسی کو نہیں پتا تھا ان میں کون سا بل آ رہا ہے, کس چیز کا, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کا. نمبر 1. نمبر 2 چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں کہ ایک COD کا پیپلز پارٹی ہمیشہ ذکر کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بی بی شہید کے سائن تھے. بھائی ذرا پڑھ تو لو اس کو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ایکٹ بنے ہیں, جو قانون سازی ہوئی ہے, ان کو انڈو کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائے گی اور فار ٹائم بینگ بنائی جائے گی. ذرا چیک کر لیں, ان کے پاس انفارمیشن کم ہے. نمبر 3, اب کسی کے انگلیاں تھک گئی ہوں, کسی کی زبان پک گئی ہو, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اگر آپ کے 80% پاکستان ایک شخص کے پاس کھڑی ہے تو اسی کی بات ہوگی نا ہر جگہ پہ. 17 سیٹوں سے بیٹھ کے ایک انلیجیٹیمیٹ اسمبلی کو لیجیٹیمیٹ کہنے والے ہم تو نہیں ہیں. اگر راجہ ناصر کھڑے ہوئے اکیلی سیٹ کے ساتھ, اگر ایک سیٹ کے ساتھ محمود اچک صاحب کھڑے ہوئے, تو ان کے پیچھے 90-91 پارلیمنٹیرینز کھڑے ہوئے ہیں ہماری پارٹی کے. آن دا ادر سائڈ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن گیا. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں آپ کی وساطت سے اپنے فارم 45 جو کوڈ میں جب میں آپ کے پروگرام میں بھیجوں گا, اسلام آباد سیٹ سے 50,000 جیت کے آیا ہوں ووٹ سے, آپ کے سامنے بھیجوں گا, آپ کے پروگرام میں بیٹھوں گا, سگنیچرز اوریجنل ہوں گے, تھم امپریشن ہوں گے, دنیا کی کسی عدالت میں لے جائیے گا, ایک بھی فالٹ نکلا اس کے اندر میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور اگر فالٹی چوتھے نمبر والوں کو جتایا گیا, آپ سن رہے ہیں علی بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سن لیں سنا سن لیں ذرا, میں آپ کو بھیجوں گا, کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں ٹیسٹڈ کاپیاں کسی بھی کی پڑی ہوئی ہیں, ہماری بھی نہیں. اگر اس میں سے 0.1% بھی ہماری غلطی, میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا. اور اگر اس کے اندر پتا ہوگا کہ چوتھے نمبر والے جیتے ہیں, تو جن کی انگلیاں تھکی ہیں, جن کی زبان پکی ہے, کم سے کم وہ سچ ضرور بولیں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ یار یہ جو ساری کی ساری امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, ڈسکشن تو کر لیں بھائی, کے پی کے فارمز بھی لے. میں تو اسلام آباد بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں تو آپ کو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, دوسرے کی بیاہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے کی بیاہ پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میری بات علی بخاری کو اپنی بات مکمل کرنے دیجیے, پھر آپ کو میں موقع دیتی ہوں. میں بالکل بڑے احترام ہے میرا بھائی کے لیے, میں نے بڑی احتیاط سے احترام سے الفاظ یوز کیے اور بڑے احترام سے ان کی بات سنی مکمل طریقے سے. اب بات یہ ہے کہ میں تو اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں نا, لے آئیں کسی کو, اگر KPP کو اعتراض ہے لے آئیں, مجھے بتائیں, میں کہوں گا فارمز لے کے جائیں گے اور ویریفائی کرائیں جہاں دنیا کی جگہ چاہیں گے میری کانسٹنٹ لسٹ پہ. میں نے کورٹ میں بھی یہی کہا تھا, اور 3 دن میں فیصلہ بھی ہو رہا تھا جب نئی امینڈمنٹ آئی آپ کے الیکشن کمیشن کے اندر اور ریٹائرڈ ججوں کو لگایا گیا اور ان کے بیٹوں کے نام ڈالے گئے آگے جو ابھی 26 امینڈمنٹ کے بعد آئے. سو ایسے مت کریں, پاکستان کی بات کریں, عوام الناس کی بات کریں. آج کسی نے یہ بات کہی ہے سنا کہ آرٹیکل 25A آف کانسٹیٹیوشن یہ لازم کرتا ہے گورنمنٹ پہ کہ آپ کے 5 سال سے لے کے 16 سال کے ہر بچے کی تعلیم لازمی ہے. کسی نے بات کی اس کے اوپر؟ 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں جو ہے اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے, کسی کے پاس ہے جرات جو بات کرے کہ یار سارے کام چھوڑیں, پہلے ان کو تعلیم دیں, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, جو پاکستان کی ذمہ داری ہے, تعلیم صحت دینا. کسی کو ہے اس کے اوپر ریسپیکٹ نہیں. اپنی جگہ پکی کرنی ہے, اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں. کسی کے بچے اگر آ رہے ہیں, کسی کے 25 سال پہلے اگر کسی کے کوئی ریزرویشن ہے, میں کہتا ہوں 100% غلط ہے.
کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں. لیکن یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ آپ جن کے کیس لگے ہوئے ہیں, جن کی اپنی پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی تھی جن کورٹس میں, وہ ووٹیں دے کے کہیں نہیں ہم 8 بندے ہو گئے ہیں, اس کو وہاں لگانا ہے, اس کو وہاں لگانا ہے, اس کو وہاں لگانا ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. پھر کون سا انصاف کی بات کریں؟ ہم تو اس انصاف کی بات کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت بھی قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے. ذرا جائیں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ہی بات کر لیتا ہوں. وہ بھی بھائی نے کی, MQM والوں نے بڑی صحیح بات کی. انہوں نے اسلام آباد میں 3 دفعہ اناؤنس کیے, آخری دن صبح الیکشن ہونے تھے, رات کو پوسٹ پون ہو گئے, 4 دفعہ ایکٹ چینج ہوئے. خدا کا خوف کریں یار. کہیں گے 1973 کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک شب خون مارا گیا 8 امینڈمنٹ کے تحت سنا, اور اس نے 50 سال پاکستان کو پیچھے دھکیلا. 50 سال لگ گئے آپ کو واپس. سر میں نے تو علی بخاری صاحب سے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا, جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے یہ اصلاحات کیوں نہیں کی؟ ہم نے اصلاحات کی, میں نے بتایا ہم نے صرف 2 امینڈمنٹس کی. ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, ہمارے پاس اکثریت 2/3 نہیں تھی اس ٹائم بھی. آج آپ کو 224 سیٹس چاہیے, اس ٹائم اس سے زیادہ چاہیے تھے, 227 سیٹس چاہیے تھے, کیونکہ ٹرائبل ایریا آپ کا مرج نہیں ہوا تھا. اور جو ایک امینڈمنٹ ہم نے کی اس کے اندر یونانیمس امینڈمنٹ ہوئی, 243 سے لے کے 242 لوگوں نے اس میں ووٹ دیا. ایک بندہ عمرے پہ گیا ہوا تھا جو امیر مقام صاحب کے بھائی تھے, ان کی ووٹ نہیں آئی تھی, باقی ساری کی ساری آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جواد فیضی صاحب, علی بخاری صاحب, ٹھیک ہے سب کو مجھے ٹائم دینا ہے. 18ویں ترمیم میں لیکن آپ 3 سائڈ سے اگر مجھ پہ کوسچن ہوں گے تو مجھے ان کا ٹائم بھی دیں گی آپ. اگر 18th امینڈمنٹ کی بات سر آپ کے ساتھ سولو پروگرام کر لیں گے. 18th امینڈمنٹ کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کر لیں. میں نے 26 امینڈمنٹ کی بات بتائی, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی بات بتائی, آپ کے ڈپٹی علی بخاری صاحب میں آپ کے ساتھ پھر سولو پروگرام کر لوں گی, پورے کانسٹیٹیوشن کا بحث کر لیں گے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. مجھے شامل گفتگو کرنا ہے معذرت کے ساتھ. آخری بات سن لیں, جی صرف آخری بات سن لیں, اپنی بات نہیں بتائی میں نے. آپ کے چینلز نے جو کوڈ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کی, اور آپ کے جو چینلز نے کوڈ کیا لا منسٹر کی, وہ باتیں بتائیں بھائی, میں نے نہیں بتائی, اپنے پاس سے نہیں کی. چیک کر لیجیے گا 26 امینڈمنٹ کی بھی, اور 1 سال میں اتنا بڑا فیلئر کبھی بھی نہیں ہوا کہ 26 امینڈمنٹ بیٹھ گئی اور آپ کو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے 27 لا کے آنی ہے پورے. ٹھیک ہے جواد صاحب یہ بتائیے, جو آرٹیکل 184 ہے اور اسود نوٹس ختم کرنے کی جو بات ہوئی ہے, تو عدلیہ میں جو روایتی اصول ہے قانونی تسلسل پر اس کا کیا اثر ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس پہ اس لیے بات ابھی نہیں کر رہا, پہلے میں جواب دے دوں. میرے بھائی ماہر قانون ہے اور عدلیہ پہ وہ ید طولہ رکھتے ہیں. مجھے یقین تھا پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے. جی سر دیجیے. نہیں وہ علی بخاری صاحب میرے بھائی ہیں, اور میں ہمیشہ بطور انسان سب کا احترام کرتا ہوں. انہیں یقیناً ان پہ امور پہ ساری چیزوں کا پتہ ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے فرینکلی بتاؤں, پچھلے دنوں DGISPR نے پریس بریفنگ دی اور صحافیوں کو دی, اور ان صحافیوں کو بھی دی جو انہیں کبھی پسند نہیں تھے, انہی کی صفوں میں سے تھے, ان کو بھی دی, اور بتایا کہ پوسٹ کاشت کہاں پہ ہوتی ہے, اور اربوں روپے کا میں نے حساب لگایا تھا 12,000 ایکڑ پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے, اور 18 لاکھ سے 32,000 لاکھ وہ پر ایکڑ چلتا ہے. لہذا اس پہ کوئی جواب نہیں آیا, اس پہ کسی نے کوئی مضمون مہم نہیں چلائی کہ وہ سارے خاموش ہو گئے. سہیل آفریدی صاحب کے بھائی ہیں مبینہ طور پہ اس میں, اور انہوں نے 1 ایکڑ کا صرف وہ لیا ہوا ہے لائسنس جو یہاں پہ ادویات میں استعمال کرنے کا ہوتا ہے, وہ انہوں نے 12 ایکڑ کا حساب لگایا. میں ساری گفتگو کو ادھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو آپ کر لیں, جتنی کرنی ہے جتنی کرنی ہے کر لیں, آئینی ترامیم پہ کر لیں. عام بندے کو اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ وہ سیاپا پڑا ہے, عام آدمی کو روٹی کپڑا مکان سے جو ہے غرض ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے چاہیے. میں وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1 ایکڑ نہیں 12,000 ایکڑ پہ افیون کاشت ہوتی تھی افغانستان کے ذریعے, خود ان کے ذریعے, اور پشاور سے کراچی تک کیسے چرس اور شراب ملتی تھی اور کیسے ہیروئن ملتی تھی. میرا ایشو وہ ہے, میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ مجھے تو انصاف اگر ملے گا تو ڈیفینیٹلی میں تائید کروں گا, نہیں ملے گا تو میں ہمیشہ آواز بلند کروں گا. میں واقعات کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے, 27ویں بھی آج آ گئی ہے, 26ویں آئی تھی, مولانا کے پیچھے آتے نہیں انہوں نے پڑھ لی, ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز مغرب و عشاء بھی ادا کر دی. سد کیسر صاحب, سہیل آفریدی صاحب اور دیگر کو, اور وہ مینی خان ہے یا پتہ نہیں کون مینا خان ہے, وہ ان کی تقریریں سن لیں.
اصل میں مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ جب آپ کی افیون کی کاشت یا پوسٹ کی کاشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس پہ سیخ پا ہوتے ہیں, معاملات کھڑے کرتے ہیں اور حافظ صاحب کے خلاف مضمون مہم چلاتے ہیں. یہ ایشو ہے اس وقت یہ ایشو نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم کا, تو کسی عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ لیں, مزدور سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں مجھے کھانا چاہیے. جب سمگلنگ, بات سن لیں آخری, جب سمگلنگ روکنے کی بات ہوتی ہے, جب اربوں روپے کے مسائل ختم ہوتے ہیں, تو پھر جیل میں بیٹھا ہوا بانی بھی وہ دیواروں سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے, اور پھر اس کے اشکار بھی آ جاتے ہیں کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. لہذا میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ان ایشوز پہ آپ پروگرام کریں. یہ جو آئینی معاملات ہیں یہ عام فہم میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, پوائنٹ وہ باتیں کریں نہیں سر, یہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بھی بحث کرنا, اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے. ان کے دور میں کیا ہوتا رہا؟ ان کے دور میں 1 ملین پاؤنڈ کے کیسز آئے, ان کے دور میں جو ہے وہ گاڑیاں بیچی گئیں, ان کے دور میں وزیر اعظم پاکستان کو ڈوب مرنے کا مقام تھا جب کسی دوسرے ملک نے ان کو طیارے سے اتار دیا کیونکہ اسی ملک کے خلاف بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جواد فیضی صاحب, ابھی ہم اگر اس پہ ہی رہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس پہ ہم کسی اور دن ڈیبیٹ کریں گے. طاہر احمد آپ موجود ہمارے ساتھ, تو یہ بتائیے گا جو آئینی عدالت جو بلدیاتی تنازعات ہیں اس میں وہ کس حد تک جو ہے وہ کردار ادا کرے گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر تعلیم اور آبادی کے حوالے سے بات کریں تو وفاق کے پاس جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے, تو شہری حکومتوں کی آئینی حیثیت کیا ہوگی پھر؟ ہیلو جی کس سے بات کی آپ نے؟ میں طاہر صاحب آپ سے مخاطب ہوں. ہیلو جی طاہر احمد آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آئینی عدالت بلدیاتی تنازعات میں جو وہ کس حد تک جو ہے وہ کردار ادا کرے گی, اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ تعلیم اور آبادی کے حوالے سے تو وفاق کے پاس منتقل ہو جائیں گے, تو شہری جو حکومتیں ہیں ان کا ان کی آئینی حیثیت وہ کیا ہوگی, کس حد تک وہ اسٹرانگ ہوں گے؟ دیکھیں جو فیڈرل سبجیکٹس ہیں وہ فیڈرل سبجیکٹس رہنے چاہیے, اور جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں ان کو مزید ڈیوالو ہونا چاہیے. ان میں بھی اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں, اگر کوئی ایک ایسا کمیشن یا کوئی ایک ایسی کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو ایک سنکرونائز طریقے سے مانیٹر کرے کہ کیا پورے پاکستان میں تعلیم کا نظام ایک جیسا ہے یا نہیں ہے, جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک جیسا ہے یا نہیں ہے, جو معیار پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک جیسا ہے یا نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان کے تمام صوبے بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور پاکستان کے حرج نہیں, فرض ہے کہ امیر غریب اور ہر صوبے کا بندہ ایک ہی نصاب پڑھے. بالکل ٹھیک, وہی میں بھی کہہ رہا ہوں, اگر میری بات مکمل کرنے جی طاہر صاحب بولیے. جی اپنی بات مکمل کیجیے. قسم کا جو فرق ہے وہ اسی وقت ختم ہوگا جب کوئی سینٹرل مانیٹرنگ باڈی بنا دی جائے. اچھا یہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے اور اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچے اور اس کی زندگی کو بہتر کریں. آج ہم دیکھیں عام آدمی بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے حل ہونے چاہیے, آپ گٹر کے ڈھکنے کا مسئلہ بھی وزیر اعلیٰ حل کرے گا اور شہر کی سڑک کا مسئلہ بھی وزیر اعلیٰ حل کرے گا, تو لوکل گورنمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیں, لوکل گورنمنٹ کو فائنینشیل پاورز دیں, لوکل گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹو پاورز دیں, جیسی مثال پوری دنیا میں موجود ہے. ترقی یافتہ ممالک میں جتنی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے اتنی امپاورڈ ہونی چاہیے, اس کے الیکشن کا ٹائم فریم فکس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہر دفعہ سپریم کورٹ کو انٹروین کر کے الیکشن کرانا پڑے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, پوائنٹ ٹیکن پروگرام کا, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے بس ایک لاسٹ سوال لینے دیجیے. کبھی الیکشن کرانے کا نام بھی نہ لیں. ٹھیک. اچھا آصف باجوہ صاحب شارٹ جواب دیجیے گا. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے کافی بات کی جاتی ہے, تو صوبوں کے حصے میں کمی کا فیصلہ جو ہے وہ وفاق کی ضرورت تھی یا جو ہے طاقت کی مرکزیت کا اشارہ تھا؟ کیونکہ صوبے ہمیشہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے. دیکھیے کسی طاقت کا کوئی اشارہ نہیں تھا, قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ تو
ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی اور ریپرزینٹیٹیوز کی کہ وہ کس طریقے سے جو قانون سازی کرتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک. جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کے بینیفٹس ہوں گے یا نقصانات ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ عوام کے بہتر اختیارات کے لیے ہوگی. کسی بھی صورت عوام کے اختیارات کو سلب نہیں کیا جائے گا, کسی بھی صورت عوام کے اختیارات کو کم نہیں کیا جائے گا. ہم یقینی طور پہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ عوام کو دینا چاہیں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی اور کو اس کے فائدے ہوں گے. یقینی طور پہ جو بھی ہم قانون سازی کریں گے فار دی انٹرسٹ آف دی جنرل پبلک ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آصف صاحب, بس یہ لاسٹ سوال مجھے علی بخاری صاحب آپ یہ بتا دیجیے, جو این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں نظر ثانی آئین کے آرٹیکل 160 کے خلاف نہیں ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل سر شارٹ جواب دیجیے گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے بڑی حیرت زدہ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پبلک کو اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے, پبلک کا اس میں کام کوئی نہیں ہے, پبلک پہ ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی پھر اندر ہی بیٹھ کے کمرے میں بند ڈرائنگ روم میں کر کے لے آنی چاہیے تھی, پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. مطلب پبلک کے ساتھ 25 کروڑ عوام کا پیکٹ ہے, سوشل ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ایک چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے, اس کے بعد پروز اینڈ کونس دیکھنے ہیں, اس کے بعد لے کر آنا ہے. یہ کون سا ہٹ اینڈ تھرائڈ میٹر ہے جو ہم 78 سال سے کرتے آ رہے ہیں؟ پہلے بنائیں گے, کامیاب ہو گیا تو اس کو آگے لے کے جائیں گے, نہیں کامیاب ہوا تو انڈو کر دیں گے. یار فار گاڈ سیک, اس طرح نظام نہیں بنتے, اس طرح کسی ملک کا سسٹم نہیں چلتا, اس طرح کبھی بھی پروگریسو سائڈ پہ آپ نہیں جا سکتے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اور میں حیران ہوں کہ اتنے ہمارے پڑھے لکھے اسکالر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس پہ میں کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ پوائنٹ ٹیکن. علی بخاری صاحب بے حد شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, اور طاہر احمد آپ کا شکریہ, جواد فیضی صاحب آپ کا شکریہ, آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن یہاں مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت رکھیے گا خیال, اللہ حافظ.